पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन बाकी है? बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के भयानक इकदामात। मुतीउर रहमान की फांसी पर तुर्की ने एहतजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया। एमकेएम के लापता अफराद की तादाद कम होने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यहर। मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए अदालत को ख़त लिखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया और हुकूमत अब क्या करती है ये देखना होगा। हारून साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत के पास अब क्या क्या ऑप्शंस बाकी रह गए हैं? हुकूमत के पास ऑप्शन कम हो रहे हैं। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को जाना होगा और अगर वो अपोजिशन की बात नहीं सुनेंगे और सवालों के जवाब नहीं देंगे तो वहाँ हंगामा होगा। मेरा ख्याल है बाइकाट भी हो सकता है और मेरा ख्याल है बाइकाट तवील भी हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब को एक बात समझ में ही नहीं आ रही कि जब वो इस मुल्क में नहीं थे तो मीडिया आज़ाद हो गया था और एक अनपॉपुलर, जो बाद में बहुत अनपॉपुलर हो गया, मिलिट्री डिक्टेटर ने आज़ाद किया था। इन्हें तो कभी तौफीक हुई नहीं, इन्हें ना बेनज़ीर भुट्टो को, ना कायदे अवाम फ़ख्र एशिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। दूसरी बात ये हुई थी कि एक तहरीक चली थी जिसके नतीजे में अदालतों की क़ुव्वत बढ़ गई। उसको बाद औक़ात मिसयूज़ भी किया है साबिक़ चीफ जस्टिस ने, लेकिन बहरहाल ये वो अदालतें नहीं हैं जिसमें डरे सहमे हुए जज बैठे हुए होते थे अंदेशों का शिकार। अब उनका एक एक्सपोजर है, एक बदली हुई दुनिया है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहती इससे आगे भी जा सकती थी, सुओ मोटो नोटिस ले सकती थी और किसी की मजाल नहीं थी कि उस पर एतराज़ करता। फिर यह है कि चूँकि कोई मॉरल बेस तो इनकी है नहीं, काम तो कोई किया नहीं, अस्पताल बर्बाद, स्कूल बर्बाद, महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही। ये तो कहते हैं सड़क खाओ पुल खाओ, ठीक है नहीं, और कोई चीज़ नहीं है। और तालीम की भी ज़रूरत नहीं है, और सड़क खाओ पुल खाओ और खुश रहो, सरिया खाओ। तो वो जो खल्क़े खुदा नाला है, ये बहुत से फैक्टर हैं। फ़ौज जो है इनके गुनाहों का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और अब अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि देखिए कि वो इनका बोझ नहीं उठाएगी। अदालत का काम इंसाफ करना है। इन्होंने क्या चालाकी की कि भाई एक ऐसे TORs बना दिए कि 50 साल मुकदमा ही चलता रहे। यानी बहुत कमाल कर लेती अदालत, तो 3-4 साल में फैसला करती। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कानून साजी करें, यही बात है जो अपोजिशन कह रही थी। 56 के तहत कैसे हो सकता है? और क्या ये कौम इतनी आमक हो गई कि इसको परवेज़ रशीद धोखा देते और वो 2-4 इस तरह के जो और हैं, एक नंबर 2 परवेज़ रशीद है, नंबर 3 है, एक नंबर 4 है। ऐसा नहीं होता। दुनिया बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया का नवाज शरीफ साहब को रत्ती बराबर भी इदराक नहीं है। उनके भाई को कुछ है, उनके शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ वो नहीं है। ख़ास तौर पे वो फ़ौज से लड़ाई झगड़ा जो चाहते हैं, उससे जो बदला लेना चाहते हैं, उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऑप्शन ये है एक ही, इनफैक्ट बाकी सब लड़ाई झगड़ा होगा, तसादम होगा, तलखी होगी और भुट्टो साहब के आखिरी अय्याम की मुमकिन है याद ताज़ा हो जाए एक हद तक। वो ये है कि बैठें TORs पे दोनों गुफ्तगू करें। इमरान खान का रवैया भी ठीक नहीं है, वो अदल नहीं चाहते, वो इंतकाम चाहते हैं, वो पीछे हटें। नवाज शरीफ को हटाना इस वक्त कौन सा मकसद है? मकसद तो ये है कि इस मामले की तहकीकात हो और इसमें सिर्फ नवाज शरीफ की ना और पॉलिटिकल लीडरों के जिनके नाम आया, अब तो इमरान खान का नाम भी आ गया है, अलीम खान का है, जहांगीर तरीन का है, अब वो सरहद की जो मशहूर फैमिली है उनका है, जितने भी लोगों के नाम हैं उनको हो। तरजीहन वज़ीर आज़म का इसलिए कि वो इक़्तिदार में है और जब उन्होंने ये कंपनियां बनाई थी उस वक्त भी वो इक़्तिदार में। अच्छा हबीब साहब, हुकूमती TORs पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, जो मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट का, उससे तो अपोजिशन के मौक़िफ़ की भी तायीद हो रही है। देखिए, बात यह है कि ये तो आपका ख्याल है कि अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है, क्योंकि हुकूमत भी पिछले कुछ अरसे में जब से ये मामला चला और जब TORs हुकूमत ने भेज दिए तो उसके बाद हुकूमत ने भी थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया है। अपोजिशन खुद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। देखिए, अब मसला ये है कि अपोजिशन ने तो कहना ही है कि आप तो अपोजिशन ना बने। तो बात यह है कि जो हुकूमत ने भी पिछले कुछ अरसे में अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी नरमी पैदा की है। यही वजह कि मौलाना नहीं, यही बताया, मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा वज़ीर आज़म ने मैंडेट दिया है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ताकारी और सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दें और फिर मौलाना फजलुर रहमान इस मिशन पे चले भी हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है
حبیب صاحب مولانا فضل الرحمان حبیب کو صاحب، کس مولانا کو فضل mandate الرحمان کو مولانا اس فضل پر الرحمان کو ایک منٹ اس پہ 2-3 دفعہ سبحان اللہ تو کہیں نا یار. نہیں، یہ تو سبحان اللہ جی بڑا اچھا فیصلہ ہے. مولانا فضل الرحمان ایک بڑے اچھے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں. آپ کو کوئی ایسا آدمی چاہیے نا جو بات کر سکتا ہو تمام لوگوں کے ساتھ. تو لہٰذا ایک تو پہلے حکومت نے بھی اپنے موقع میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہار اور جیت کا معاملہ نہیں ہے. حکومت بنیادی طور پر اس خط کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے عدالت اپنا کوئی نہ کوئی واضح موقف اختیار کر لے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرض کیا جیسے آج جاتے وزیر اعظم جیسے کہ ابتدائی طور پہ پلان کیا گیا تھا اور وہ تقریر کر کے خوشی خوشی باہر آتے اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ یہ خط آ جاتا تو وزیر اعظم کے لیے اور حکومت کے لیے کتنی امبیرسمنٹ کا سامان تھا. اس لیے حکومت اس انتظار میں تھی کہ کسی طریقے سے یہ خط آئے، عدلیہ اس کے اوپر ایک واضح موقف اختیار کرے جیسا بھی کرے تو تاکہ اس کے نتیجے میں ایک اسٹریٹجی بنا رکھے. اب حکومت کے پاس کیا سامان رہ گیا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو انکار تو آپ بالکل ہی کہہ رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ اس کام میں نہیں پڑتے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. انہوں نے ایک کام کیا ہے، حالانکہ یہ کام خود عدلیہ بھی کر سکتی تھی لیکن خود انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں ہماری حدود کا تعین آپ خود ہی کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ججز ہیں، انسان ہیں، وہ بھی ملک کے اندر تمام چیزیں جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں اور جو پولیٹیکلی پولرائزیشن ہوئی پڑی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ تو یہ کیا ہے. البتہ اس میں اس خط میں ایک چیز ہے جو مجھے تھوڑا سا پنچ کرتی ہے ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1956 کا جو ایکٹ آف انکوائری کمیشن ہے وہ ناکافی ہے اس معاملے کے لیے. بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسے بے شمار کمیشنز بن چکے ہیں جو اسی قانون کے تحت بنے ہیں. مثال کے طور پہ حمود الرحمان کمیشن اسی قانون کے تحت بنا تھا. مثال کے طور پہ ایبٹ آباد کمیشن، ایبٹ آباد کا واقعہ حضور ایک منٹ بات تو سن لینا، بات سن لیں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں نا. آرگیومنٹ مجھے واضح کر لینے دیں، آرگیومنٹ واضح کر لینے دیں نا. جب کمیشن جو ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کلائمیکس پہ تو آنے دیں. جب 1956 کے ایکٹ کے تحت اس طرح کے نازک معاملات کے اوپر کمیشنز بن چکے ہیں اور رپورٹس ان کی بن چکی ہیں تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر الگ سے لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ بہرحال یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ غور ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو میرے جیسے طالب علم کو تھوڑا انگیخت کرتا ہے سوچنے کے لیے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی حکمت نہ ہو. یہ معاملہ تو پھر بڑا لمبا چلے گا. حبیب صاحب ایک منٹ جی. حضور لمبا کیا چلے گا؟ کوئی آدمی کو تھوڑا بہت خدا کا خوف ہونا چاہیے، اپنے ملک کا کوئی خیال ہونا چاہیے. 1956 کے تحت جتنے بھی بنے، ایکٹ کے تحت جتنے بھی کمیشن بنے، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فائلوں میں دفن کر دیے گئے. یہی حکومت چاہتی ہے کوئی تحقیقات نہ ہو، جو ہو وہ فائلوں میں دفن ہو جائے. پہلے دن سے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، افسوس کہ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نمبر 1، سپریم کورٹ تحقیقات کرے ان ٹی او آرز کے تحت جو نیگوشیٹڈ ہوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جس پہ اتفاق رائے ہو جائے. اور اپوزیشن انتقام کی نہ سوچے، ہٹانے کی نہ سوچے، وزیر اعظم کو انصاف کی سوچے کہ اس میں انصاف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ جج کرے گا انویسٹیگیشن؟ کبھی ججوں نے انویسٹیگیشن کی ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب پہ مقدمہ بنا، الزام لگا، مقدمہ تو نہیں، الزام لگا کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو زہر دے دیا اور وہ مر گئے. یاد آپ کو کیا نام تھا ان کا؟ جنرل جنجوعہ. جی آصف نواز. جی اس پہ کیا، جی آصف نواز جنجوعہ، اس پہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر سڈل کو ذمہ داری دی گئی، نگران حکومت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ ساری اپوزیشن بلیو کرتی تھی کہ اس کو زہر دیا گیا ہے. جھوٹ بول رہی تھی ویسے تو، لیکن بلیو یہ لوگ ماننے لگے تھے. مجھے یاد ہے اپوزیشن لیڈر میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اس پہ لکھیں. جناب والا دنیا کی 4 ٹاپ لیبارٹریوں نے اسے ایگزامن کیا. ایک نمونہ دنیا کی، امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، ایک نمونہ یہاں محفوظ رکھا گیا. قبر ان کے خاندان کے سامنے کھو دی گئی اور معلوم ہوا کوئی زہر دیا ہی نہیں گیا. ڈاکٹر سڈل نے پریس کانفرنس کی اور وہ اپوزیشن کیا چاہتی تھی؟ ان کو گرفتار کیا جائے نواز شریف کو، کم از کم ایک دن تھانے تو بلایا ہی جائے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو 20-30 سیٹیں اور 40 ان کی گر جاتی شاید. بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی ان کا قصور نہیں ہے. انویسٹیگیشن کمیشن جیسے
اپنا ملک ریاض اور ارسلان کے قصے میں بنا اور ادھورا رہ گیا. وہ تو سپریم کورٹ کی وجہ سے ادھورا رہ گیا, اس کو وائنڈ اپ کر دیا. تحقیقات ہو, پراپر تحقیقات, اور عدالت دے اس پہ ججمنٹ. تحقیقات کیسے ہوں ہارون صاحب, تحقیقات کیسے؟ ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ جس سوال کا جواب پارلیمنٹ میں دینا ہوگا اس کا جواب پارلیمنٹ میں دوں گا, جس کا جواب کمیشن میں دینا ہوگا اس کا جواب کمیشن میں دوں گا. یعنی ڈیسائیڈ بھی وہ خود کریں گے کہ کس سوال کا جواب انہیں کہاں دینا ہے. اچھا, یہ جو آپ کہتی ہیں نا کیسے ہو, خدا کی قسم اتنا دکھ مجھے پہنچتا ہے جب کوئی ایسے کہتا ہے. کیا نواز شریف اللہ تعالیٰ ہیں؟ کیا حکومت خدا ہوتی ہے؟ اور اس کو میں سوال کر رہا ہوں, شرم آنی چاہیے ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے کہ جی کچھ نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, سارا پاکستان سو جائے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نواز شریف کے گھر کے سامنے جا کے بھوک ہڑتال کر دوں گا یا مارچ کروں گا کراچی سے وہاں تک. ہوگا کیسے نہیں؟ کیا ہم مردہ ہیں؟ ہم زندہ لوگ نہیں ہیں. اگر ہم زندہ ہیں تو ہوگا. نہیں, ہمیں سوالات کے جواب مانگنے چاہیے اور یہ پوری قوم کا حق ہے سوالات کا جواب. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کیوں نہیں مانگیں گے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ حل ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس بیان کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں میں تو سوال کا جواب نہیں دوں گا, یہ بات سیاق و سباق سے ہٹا کر ہے. میں نے اس کی تحقیق کی ہے, میں اس وجہ سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ کمیشن کے سوال نہ پوچھے, جج بن کے سوال نہ پوچھے مجھ سے. یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. بات یہ ہے کہ لیکن وہ کیا کہتے ہیں, منہ سے نکلتی ہے اور کوٹھوں چڑھ جاتی ہے. تو وہ جب اخباروں کے زینت بن گئی اور پھر اس کے ٹکرز چلنے شروع ہو گئے تو بات ہی کہیں سے کہیں چلی گئی. حالانکہ وزیر اعظم کا حق بنتا ہے کہ وہ جواب دے. سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے حکومت کو جوابی خط لکھ دیا ہے اور کمیشن بنانے سے انکار کر دیا. اسی پر ہم بات کر رہے تھے. حبیب صاحب, سپریم کورٹ کے اس جوابی خط کے بعد معاملات کچھ رک نہیں گئے؟ دیکھیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہم بیک ٹو سکیئر ون ہیں, چلے گئے ہیں. یعنی جہاں پر نہ خط لکھا گیا تھا نہ کچھ اور, بلکہ ایک ہنگامہ برپا تھا. اب حکومت کے پاس یہ آرگیومنٹ تو نہیں رہا کہ جناب جب یعنی وہ لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتے, پارلیمنٹ کو بھی نہیں بتا سکتے کہ جناب ہم نے تو خط لکھ دیا اور ہم انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ کا جواب کیا آئے گا. اب تو چیزیں بڑی حد تک واضح ہو گئی ہیں. اب آپ اس خط کی حیثیت کا تعین ہونا ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز کیسے لے رہی ہیں. اگر تو اس کو ہار اور جیت کے تناظر میں لیا جائے گا تو پھر تو پرابلی یہ خط بذات خود ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن ابھی تک خورشید شاہ صاحب نے بھی جیسے پریس کانفرنس کی اور حکومت کا بھی جو موقف آ رہا ہے, اس سے کسی کی ہار نہیں, اس سے کسی کی ہار جیت نہیں ہے. اب یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے جس کے اوپر پاؤں رکھ کے تمام تر لوگ, سب لوگ متفق ہو کر کسی چیز پر یعنی بات کر سکتے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے بنیادی طور پر گیند نہ صرف حکومت کے کورٹ میں پھینکی ہے بلکہ انہوں نے پولیٹیشنز کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اب آپ مل جل کے کچھ سوچیں. اس کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے تو اس میں خام خواہ کے روڑے نہ اٹکائے اپوزیشن, اور حکومت اس کو بالکل ہی ٹروتھ لیس نہ بنانے کی کوشش کرے. تو لہٰذا مل جل کے ایک ایسا کمیشن بنا دیا جائے جو اپنا کام کرے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں جو اندر کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اب حکومت کی نیت میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ یوں کہیے کہ کالا نظر آ رہا ہے. اس کی یعنی آپ کی بدنیتی کہیں کہیں ظاہر ہو رہی ہے. ہارون صاحب دیکھ لیں, حبیب صاحب کو بھی حکومت کی نیت میں کالا کالا نظر آنے لگ گیا ہے بالآخر. اب وہ کیا ہے وہ سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ حکومت نے ہارون صاحب 500 افراد کی ایک فہرست مرتب کی ہے جس میں نام نواز شریف صاحب کا بھی ہے, ان کے بچوں کا بھی ہے, بہت سے لوگوں کا بھی ہے, لیکن اپوزیشن کے بھی بہت سے لوگوں کا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ لسٹ بھیجیں گے, وہ سوچ رہے ہیں یہ لسٹ بھیجیں عدلیہ کو کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ اس کے حدود کا تعین کر دیں, تو یہ 500 افراد ہیں. ایک تو یہ کر لیا. دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ سے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ نے لیجسلیشن کس طرح کی آپ کو چاہیے, ہمیں کچھ تھوڑی سی اس معاملے میں بھی گائیڈ کر دیں. اب میرا گمان یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی آرگومنٹس ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل نے, وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب انہیں کہا گیا کہ بچڑا وہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیے. تو یہ وہی والا معاملہ مجھے لگتا ہے. اجازت دیں گے آپ؟ جی جی ارشاد. اجازت دیں گے. گزارش یہ ہے کہ ججوں کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی نا, تو بہت سے اخبار نویس اس وقت بھی مایوس ہو گئے تھے چند ہفتے چند مہینے کے بعد. تو میں نے کہا تھا کہ ججوں کو پیپلز پارٹی کی بحال کرے گی اور اس طرح کرے گی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی. نواز شریف صاحب کمیشن مانیں گے
نواز شریف صاحب کمیشن مانیں گے مگر اسی طرح مانیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی. ان کو ماننا پڑے گا. عدالت کے سوا باقی تمام راستے خطرناک ہیں. باقی ایجیٹیشن ہوگا, اور اتنا ایجیٹیشن اگر زیادہ ہو گیا اور کوئی خدا نخواستہ بدامنی ہو گئی تو فوج آئے گی. جو فوج بعض اوقات نہیں آنا چاہتی اور آتی ہے جو ہے نا, ابھی تو وہ کہانی ڈاکٹرائن چل رہا ہے کہ نہیں آنا چاہیے, اور جو بات کہنی ہو وہ ویسے کہہ دینی چاہیے. وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیے ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے, فوج کرپشن کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے. نہ عدلیہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے, نہ میڈیا اب یہ گوارہ کرے گا, نہ فعال طبقات گوارہ کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ زرداری صاحب کا دل چاہتا ہے ان کی مخالفت کرنے کو؟ خلاصہ اس کا یہ ہے حضور, یہ تو آئے گی واپس. اگر 500 آدمی کی فہرست ہے, میرا اندازہ ہے, میں عدالت کے بیاپ پہ نہیں کہہ رہا آبویسلی, میں کون ہوں کہ عدالت کے بیاپ پہ کہوں, لیکن اندازہ یہ ہے کہ عدالت اسے پھر واپس کرے گی. رہ گئی یہ بات کہ وہ اس کو لٹکاتے چلے جائیں گے تو جناب والا 100 جوتے اور 100 پیاز. اچھا دیکھیے, جہاں تک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کرپشن برداشت نہیں, اور کہ جی پاناما والے معاملے پہ ذرا جلدی کریں, یہ بڑی بات چلی. دیکھیے حکومت تو اس کی علل اعلان تردید کرتی ہے, اور پرائم منسٹر آفس نے اس کی باقاعدہ تحریری تردید بھی جاری کر دی. تو بات یہ ہے کہ اب یہ کیا کس نے کہا, کیوں کہا بھی یا نہیں سرکار کہا. والا تبار, میں نے یہ نہیں کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان سے یہ فکرہ کہا. یہ تو کوئی رپورٹر جو ہیں جنہیں بریکنگ نیوز دینے کی فکر لاحق ہوتی ہے, ان کا پرابلم ہے, اس طرح کے فکرے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں فوج کا موقف کیا ہے, اور گزارش یہ ہے کہ 8-10 برس سے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کور کرتا ہوں, اور آپ کو میری بات اندازہ خبر کسی وقت ناقص تو ہو سکتی ہے, یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا, کوئی لازماً صحیح ہے, مگر میں اتنی بے احتیاطی سے خبر نہیں دیتا جناب. نہیں ہارون صاحب, آپ کی باتوں سے تو ویسے بھی ہمیں ہوا کے رخ کا اندازہ ہو جاتا ہے, اور آپ جب بھی باتیں کرتے ہیں نہ صرف مجھے بلکہ پوری دنیا کو ہی ہو جاتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے جو آج بھی بات کی ہے اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. آپ کی باتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے انداز فکر کا. اچھا حبیب صاحب, پیر کو ایوان میں کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میری بات سنیں ایک منٹ عثمان, حالانکہ وہ جو جن کو چپڑی ہوئی دیتے ہیں نا وہ 2-2 کھانے کے لیے, وہ اور ہیں جو کہہ رہے تھے اس ملاقات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جو کہہ رہے تھے, ایک صاحب فرما رہے تھے وہ پتلی گلی سے بچ کے نکل جائیں گے. نواز شریف کہیں گے او میرا دلام ہی نہیں, او میرا دلام ہی نہیں. کیا یہ ساری قوم آمکوں پر مشتمل ہے؟ یہ اس ساری قوم پرویز رشید ہو گئی ہے؟ سبحان اللہ, ایسا نہیں ہوتا. جب عوام پک جاتے ہیں. دیکھیے جی, ایوان میں اس دن وزیر اعظم جائیں گے, اور وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ تیار کر لی گئی ہے, اور اس میں کچھ ترامیم بھی کی گئی ہیں اس خط کی آمد کے بعد. اچھا, جو تقریر ہے اس میں تھوڑی سی پہلے تو اس میں تھوڑی براڈ باتیں بھی تھی, ادھر ادھر کی بھی تھی, جو اگر وہ آج ہوتی اور یہ خط نہ ہوتا تو اب اس میں خط کی آمد کے بعد سے اب تھوڑی پریسائز ہو گئی ہے, اور پاناما کے حوالے سے جتنے بھی سارے سوالات ہیں ان کے جواب تو وزیر اعظم پارلیمنٹ میں دے دیں گے. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اپوزیشن کے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جناب جب یہ تقریر ہوگی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا, کیونکہ اب احتساب میں وزیر اعظم کو بہرحال یہ اخلاقی برتری حاصل ہے کہ ان کا نام براہ راست شامل نہیں ہے, اور عمران خان, جہانگیر ترین اور اس قسم کے جو لوگ تھے جو ایک بڑے ہائی مورل پیڈسٹل پہ جا کے بات کرتے تھے, they were looking down upon the prime minister, میرا خیال ہے کہ اب انہیں بھی تھوڑا غور کرنا پڑے گا. ویلکم بیک ناظرین, ابھی خبر آئی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا مطالبہ مان لیا ہے, اور پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس براہ راست سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جائے گا, اور اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر بھی نشر کی جائیں گی. حبیب صاحب, یہ اسپیکر کی ثوابدید پر ہوگا کہ وزیر اعظم کے بعد ذرا مجھے ایک منٹ حضور, ایک منٹ جناب والا, وہ ایک بات کی تھی حبیب صاحب نے, اس کو بیچ میں نہ چھوڑا کریں بات کو. انہوں نے کہا عمران خان کا بھی نام آئے گا اور علیم خان کا فلاں اپوزیشن والے پریشان ہے. پہلی بات تو یہ 500 آدمیوں کی فہرست ہے تو وہ تو میرے خیال میں ریجیکٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ ساری اپوزیشن کا نام آئے, یہ مقدمہ عمران خان کا تو نہیں ہے, یہ تو پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے.
اگر یہ بات درست ہے کہ 92 میں نواز شریف صاحب نے یہ کمپنیاں بنائیں یا شریف خاندان نے بنائیں تو یہ چوری کا پیسہ تھا, اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا, وہ گوشواروں میں دکھایا نہیں گیا. باقی جس چیز نے کھایا ہے, باہر بھیجا ہے, ٹیکس ادا نہیں کیا, جو کچھ کیا ہے, تو ان سب کو سزا ملے نا. ہمارا مقدمہ نواز شریف کے خلاف تو نہیں ہے, ہمارا مقدمہ تو میرا خیال کرپشن کے خلاف ہے. آپ کی کوشش یہ ہے کہ باقی سب کو صفائی کا موقع دے دیا جائے سوائے وزیر اعظم کے, بس وزیر اعظم کے خلاف تو فیصلہ فوری طور پہ صادر کر دیا جائے. یہ کس بات سے ظاہر ہوا؟ ایک منٹ, نہیں, آپ نے ابھی جو فرمایا ہے کہ 1992-93 میں پیسہ بھی چوری ہوا تھا, سمگلنگ بھی ہوئی تھی, ٹیکس چوری بھی ہوا تھا, اور بس یہ سارا کرپشن بھی ہو گئی تھی, اور لہٰذا جب اتنے ثبوت موجود ہے ہارون صاحب تو پھر وزیر اعظم کو پکڑ لیں. او بھائی پکڑنا میں نے پکڑنا ہوتا تو بہت پہلے پکڑ لیتا. پکڑنا آپ کے دوست تو ہیں نا پکڑنے والے. ہارون صاحب, پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن دوستوں کے ایک منٹ میری بات سنیے, یہ بہت غلط بات آپ نے کیا ہے. میرے جو دوست ہیں میں نے انہیں ہمیشہ صحیح مشورہ دیا. پہلی بات یہ ہے وہ کسی کے دوست نہیں ہیں, وہ اپنے ادارے کے دوست ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر کبھی اچھا کام کیا, جک نہیں مار رہے تھے, مثلا 2008 میں دھاندلی کا وہ ہدف تھے, مثلا انہوں نے سعودی عرب والے اغوا کر کے لے گئے تھے, مثلا اور جب ان کی حکومت برطرف ہوئی تھی تو میں نے ان بدبختوں کی حمایت کی تھی. نہیں, میں خدا نخواستہ وہ والی بات نہیں, ایک بحث ذرائع تفنن میں نے ایک بحث اشارتاً بات کی تھی, ایسی نہیں تھی بات. نہیں, ذرائع تفنن نہیں, بات یہ ہے کہ مجھے پکڑنا ہو تو میں تنہا نواز شریف کو نہ پکڑوں, یعنی مجھے, یعنی ایک عام پاکستانی کا اگر پاس چلے تو یہ 2-4 ہزار جرائم پیشہ کو پکڑوں. ہارون صاحب خان صاحب بھی تو واپس آ رہے ہیں پیر کو, وہ بھی جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ میرا خیال ہے انہیں جانا چاہیے, اور میرا ایک خیال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی جو براہ راست پی ٹی وی نشر کرنا چاہتا ہے شاید ساری جاری نہ کر سکے, ممکن ہے ہنگامہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ ایک تو معاملہ اس طرح کا ہے, ہیٹ بہت جنریٹ ہو چکی ہے, اور یہ 2-4 وزیر جو ہیں یہ بھی کر رہے ہیں اور تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, ایک جیسی دونوں کی حالت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گیلری پلے کرنے کا انہیں بہت شوق ہے. اچھا حبیب صاحب, بنگلہ دیشی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اسے بھی خاصی ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے ایک بزرگ رہنما کو پھانسی دی گئی اور اس پہ ترکی کی جانب سے خاصا احتجاج کیا گیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یہ کمیشن ہے بنیادی طور پہ ایک فارس ہے, یہ ایک یوں کہیے کہ کھوکھلا کمیشن ہے جس کو نام تو انٹرنیشنل دیا گیا ہے لیکن وہاں پر سارے کے سارے جو ججز ہیں وہ مقامی ہیں. اور اس میں ایک سپریم کورٹ کے جج کا میں ذکر کروں گا جو وہاں کی سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہاں پہ ان کا نام ہے نظام الحق نسیم صاحب. نظام الحق نسیم نے 2012 میں ریزائن کیا تھا, اور ریزائن اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ کوئی ان کے ضمیر پہ بوجھ آ گیا تھا, ریزائن اس لیے کیا تھا کہ ان کی وہ گفتگو ٹیپس کی صورت میں سامنے آ گئی تھی, اور اسکائپ کے اوپر جو ایک وکیل سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے بیلجیم میں, اور وہی وکیل جو وہاں بیٹھا پاکستان کا مخالف, وہاں پہ ایک بنگلہ دیشی جینوسائیڈ سینٹر ریسرچ سینٹر کے نام پہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف راہ ہموار کرتا ہے, اس وکیل سے وہ فیصلے بھی لکھوا رہے تھے, اس وکیل سے چارج شیٹیں بھی لکھوا رہے تھے, اور وہی وکیل جو تھا اتنی دور بیٹھ کے اتنے ڈسٹنس پہ بیٹھ کے وہ یہاں پہ انہیں بتا رہا تھا کہ آپ اس کو موت کی سزا دے دو اور اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. تو جب یہ صورتحال تھی وہاں پہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کمیشن کی اندر جو ہونے والی کارروائیاں ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے. اور دیکھیے, پاکستان نے اس کے اوپر پہلے تو ابتدا میں یہ مصلحت تھی شاید, لیکن اب یوں لگتا ہے کہ وہ مصلحت باقاعدہ بزدلی کی حدوں کو چھونے لگی ہے ہماری حکومت کی, کہ جو اس کے اوپر وہ نہ صرف آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ کم از کم اتنا تو کریں جتنا ترکی نے کیا ہے کہ اپنا وہاں پر جو باقاعدہ سفیر کا درجہ کم کر دیں, وہاں پہ کچھ چھوٹے افسر کو وہاں پہ بھیج دیں اور سفیر کو واپس بلا لیں, کچھ تو کریں, کچھ تو اشکشوئی کریں, کچھ تو پاکستان سے محبت کا ثبوت دیں کہ پاکستان سے محبت کی سزا موت ہی ہے. اچھا ہارون صاحب, بنگلہ دیش عالمی قوانین کے ساتھ ساتھ 9 اپریل 1974 کے مفاہمتی معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. حسینہ واجد حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ ہارون صاحب تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. حبیب صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ آخر حسینہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ دیکھیے, حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اگر وہ کسی بھی بائی اینی سٹینڈرڈ وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی کامن ویلتھ کی,
تو کامن ویلتھ کی میٹنگ میں ایک کامن ویلتھ منسٹریل ایکشن گروپ ہے. یہ ایکشن گروپ دیکھتا ہے بنیادی طور پہ تمام ملکوں میں 53 کنٹریز ہیں جو اس میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے اور پولیٹیکل جو سپیس ہے کیا وہ مہیا کی جا رہی ہے. اس گروپ میں سرتاج عزیز صاحب گئے تو سرتاج عزیز صاحب نے اس گروپ میں تجویز کیا کہ ہم خالدہ ضیاء کا اور یہ جو کمیشن بنا یہ سو کال ٹریبیونل بنا ہوا ہے وہاں پر وار کرائمز کا اس کو بھی دیکھیں کیونکہ وہاں پر بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت خالدہ ضیاء کے اوپر 33 مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں. ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اس پر کیا سٹانس لینا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ پاکستان کی لانگ ٹرم کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں ہے بنگلہ دیش پہ. ایک زمانے میں تھی اور اس کے نتائج نکلتے تھے, وہ ساری سپیس انڈیا لے گیا. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے آبادی کا ایک حصہ ایسا ہے جو پاکستان کا مخالف ہے. ہندو تو مخالف ہوگا ہی, کچھ اور لوگ بھی مخالف ہوں گے, ان کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں, وجوہات بھی ہیں, ہماری غلطیاں بھی ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے. لیکن بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ بڑا متحرک ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کو صرف ایک ملک یاد ہے, اس ملک کا نام ہے انڈیا. ایک انہیں دو اور یاد ہیں, تھوڑا سا پاناما میں یاد ہوگا برطانیہ جہاں ان کا کاروبار ہے, ایک انہیں امریکہ یاد ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ میں یہ اہلیت سعودی عرب موجود ہے بھول گئے آپ اور ہمارے دوسرے اداروں میں, ہاں سعودی عرب, یس, تو وہ اس کی پلاننگ کی جائے, وہاں پہ کام کیا جائے, برسر زمین کام کھلا کام کیا جائے, وہاں اپنے دلائل دیے جائیں. جو ہماری غلطی ہے وہ تو ہمیں ماننی چاہیے. وہاں پہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے, وہ انڈیا کی ایک بڑی طویل پلاننگ ہے. بنگلہ دیش کو انہوں نے الگ کیا, انڈیا کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, یعنی غلطیاں تو اس میں تھیں ہماری. ایران میں وہ خاص طرح کا کام کرتے ہیں. میں آپ کو اگلی دفعہ ہو سکا تو تفصیلات بتاؤں گا کہ ایران میں انڈین انٹیلیجنس کیا کرتی ہے. افغانستان میں 18 ان کے در حقیقت قونصل خانے, 9 رابطہ آفس ہیں, 9 قونصل خانے. ہمیں دنیا میں کام کرنا چاہیے, اپنا موقف بیان کرنا چاہیے, اور ان کو پرابلم انڈیا سے ہے, پاکستان سے اب انہیں کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا ہارون صاحب. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیشی حکومت کے بھیانک اقدامات کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہماری تو کوئی پلاننگ نہیں ہے, لیکن بھارت کی اس حوالے سے طویل پلاننگ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو انڈیا کالونی بنانا چاہتا ہے, پاکستان تو نہیں بنانا چاہتا. ان کا مسئلہ تو انڈیا ہے. جب یہ بات واضح ہو جائے گی, وہاں جو فورسز مارجنلائز کر دی گئی ہیں, ہم نے انڈیا, ہمارے جو بھی پڑوسی ملک ہے, بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اہم ہے. افغانستان میں وہ کام کر رہا ہے, چین ہی ان کے عزائم کو سمجھتا ہے. ایران میں وہ کام کر رہا ہے, ایران میں ایک نہیں ابھی کئی کلبھوشن یادیو نکلنے والے ہیں. تو ہمیں اس کی پلاننگ, بلوچستان کے لیڈروں کو اب ایسی اطلاعات ہیں, ڈاکومنٹس بھی ہیں, ایک ڈاکومنٹ میرے پاس بھی ہے, ایک نواز شریف صاحب کے حلیف لیڈر کو پیسے بھیجتے رہی ہے ایرانی انٹیلیجنس. افغانستان سے تو آتے ہی نہیں, ہم افغانستان والوں کو تو ہم جانتے ہیں, بعض کی جائیدادیں بھی ہیں افغانستان میں, بعض کی اولادوں کی بھی ہیں, بعض افغانستان میں جا کے وہاں بینیفٹ کرتے رہے, ملائیشیا میں جا کے جائیدادیں بنائیں. ہمیں یہ کام تو نہیں کرنا, سیبوٹاج کا کام تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں پلاننگ تو کرنی چاہیے نا. اگر ہم پلاننگ کریں, کام کریں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ حسینہ واجد اتنی, او بھائی پلاننگ ٹی وی ٹاک شو میں تھوڑی بتائی جاتی ہے. یعنی وہاں پہ جو وہ فورسز جو پاکستان کی دوست ہیں, ایک تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنے چاہیے اور کھلے رابطے میں رہنے چاہیے. دوسری بات یہ سفارتی آداب کے اندر, اور دوسری بات یہ کہ اپنا موقف ہم بیان کریں بنگلہ دیشی عوام کے سامنے جس طرح بھی ممکن ہو. ان کے مستقبل کو خطرات انڈیا سے لاحق ہیں, پاکستان سے تو لاحق نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب, جو ترکی نے کیا وہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں جو ترکی نے کیا نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑا دلیرانہ اقدام تھا. اور ترکی کا, اور آپ دیکھیں جو ترکی میں موجودہ قیادت ہے نا, ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے, اس کا اور جو اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کی جتنا رائٹسٹ جو لوگ ہیں, ان کے درمیان ایک خاص طرح کا ربط ضبط رہا ہے ماضی میں بھی. تو مطلب جو ترکی کے موجودہ وزیر اعظم ہیں, آپ یوں سمجھیے کہ انہیں, اور موجودہ صدر جو ہیں طیب اردگان, یہ جس پارٹی سے ٹوٹے تھے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پارٹی وہاں کی جماعت اسلامی تھی ترکی کی.
تو لہٰذا ایک ربط و ضبط تو آپس میں ان کا قائم ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے زیادہ شاج کیا ہے کہ وہی نظریاتی طور پہ وہی حکومت قائم ہے جو جماعت اسلامی کے قریب ہے، تو لہٰذا ان کا رد عمل تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن پاکستان دیکھیے وہاں پر جو مقدمہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا یا کسی نے کسی کو مار ڈالا، مقدمہ یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کی سزا جو ہے وہ موت ڈکلیئر ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اس کے اوپر پھسپھسا سا رسپانس دے رہی ہے، اور حسینہ واجد جو کہ ایک ان پاپولر لیڈر ہو چکی ہے، جو ایک فیئر الیکشن کے ذریعے بھی نہیں آئی، ان کی حکومت کو پورا ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ وہاں پر اسلام پسندوں کو ٹھکانے لگا رہی ہیں، اور وہ وہاں پر جماعت اسلامی کے اوپر اس کا قافیہ تنگ کیے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی پابندیاں لگاتے اس کے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور اس کے ان غلط پالیسیوں کے نتیجے میں وہاں پر خود دہشت گردی پیدا ہو گئی ہے، وہاں پہ انصار اللہ بنگلہ اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ پیدا ہو کے پورے کے پورے جو بنگلہ دیش کا سوشل فیبرک ہے اس کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ دیکھیے پاکستان کو اب اس پہ سٹینڈ لینا ہے، ایک دو واقعات ہوتے ہیں، مسلسل 13 واقعات ہو چکے ہیں۔ دیکھیے ایک تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اور کچھ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، سفارتی مشن کا لیول تو نیچے کریں۔ ہارون صاحب وقت بھی ختم ہونے والا ہے جی۔ نہیں جی نہیں، میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک ترکی نے اس لیے بھی کیا کہ وہ عالم اسلام کا خود کو لیڈر سمجھتا ہے، وہ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کو سفیر نہیں واپس بلانا چاہیے، سفارتی تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے، پاکستان کو صرف اپنا موقف پوری جرت کے ساتھ اور خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ پیش کرنے چاہیے۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا سفیر واپس، وہ تو انتہائی قدم ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعلق محض حکومتوں پر مبنی نہیں ہے، یہ لوگوں پر بھی مبنی ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سزا اس کی حکومت کو ملنی چاہیے، وہاں کی حکومت کو ہمیں بھی اپنی ڈسپلیئر شو کرنا چاہیے کہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے، ہم ایسا گوشت اور ناخن ہے جو کچھ عرصہ تک پہلے تک اکٹھا تھا، اور حبیب صاحب جو تجویز ہارون صاحب نے دی کہ وہاں کے لوگوں کو بابت کرائیں کہ ہم آپ کے دشمن وہاں نہیں پہ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو بتائیں، اور پھر وہاں پہ لیکن مسئلہ وہاں پہ ایک بن چکا ہے ہارون صاحب کہ اب جو بنگلہ دیش ہے وہ ان ملکوں کی فہرست میں آ گئے جہاں پہ میڈیا پر پابندیاں عائد ہیں، بہت زیادہ۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔